बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद में रोज़े का फ़लसफ़ा ये बयान किया है कि इंसान बतक़वा हो जाए, परहेज़गार बन जाए, खुदा के करीब हो जाए, इसके अंदर बड़ाई और बुज़ुर्गी आ जाए, इसके अंदर ये बशरफ़ हो जाए, ये साहिब इज़्ज़त हो जाए, साहिब वक़ार हो जाए, ज़िल्लत और पस्ती से दूर हो जाए। मुत्तकी यानी ये इसमें बुज़ुर्गी आ जाए, बड़ापन आ जाए, ये करीम बन जाए। इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। करीम और बड़े लोग होते हैं जो लग़वियात का हिस्सा नहीं बनते, बेहुदा कामों के में शरीक नहीं होते, ना बेहुदा गोई करते हैं, ना बेहुदा कामों में अपना वक्त तलफ करते और ज़ाया करते हैं। करीम, उनमें बड़ापन होता है। लिहाजा कुरान ने इरशाद फरमाया कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम बतक़वा बन जाओ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुत्तकीन की सिफ़ात और फ़ज़ाइल बयान किए हैं जब उनके ख़ास सहाबी हज़रत हम्माम ने उनसे सवाल किया कि हम सिफ़ली या अमीरुल मोमिनीन सिफ़ली अल मुत्तकीन कानी अंज़ुरु इलैहिम। ए मोमिनों के अमीर, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे लिए मुत्तकीन को ऐसे बयान करें, उनके सिफ़ात और औसाफ़ को, कि मुझे यूँ लगे कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो उनके औसाफ़ बयान किए हैं उनमें से एक ये, फ़हुम वल जन्नतो कमन क़द रआहा फ़हुम फ़िय्हा मुनअमून वहुम वन्नारो कमन क़द रआहा फ़हुम फ़िय्हा मुअज़्ज़बून। मुत्तकीन ऐसे हैं जैसे जन्नत को देख रहे हैं और उसकी नेमतों में गर्क हैं। मुत्तकीन होते हैं जो अपने आप को जन्नत में पाते हैं, बेहिश्त में पाते हैं और अपने आप को जन्नत की नेमतों में गर्क पाते हैं कि जन्नत की नेमतें उनके शामिल हाल हैं। और जहन्नम की आग को यूँ लगता है कि उसे देख रहे हैं और जहन्नम की अंदर बैठे हैं और जहन्नम के अज़ाब को महसूस करते हैं। जो आदमी जहन्नम के अज़ाब और उसकी आग की आतिश की तपश को महसूस करे तो वो गुनाहों से दूर हो जाएगा। फिर मुत्तकीन वो हैं जो अपने आप को बहिश्त में पाते हैं, खुदा के वादों को देखते हैं कि जन्नत है और जन्नत की नेमतें हैं, जहन्नम है और उसकी आग है, यकीन है उनको, अहले यकीन है। मुत्तकीन वो हैं, मौला फरमाते हैं। एक बात जो मैंने पता नहीं पिछले दर्स में अर्ज़ की या नहीं की कि जन्नत और जहन्नम जो है मखलूक़ता ने, अल्लाह ने खल्क़ की हुई हैं और इस वक़्त वो हैं, ये नहीं कि बाद में पैदा होंगी। इसी जुमले से पता चलता है कि वो गोया जन्नत और जहन्नम को देख रहे हैं, वो मौजूद हैं। लिहाजा वो अपने आप को जन्नत और जहन्नम में पाते हैं। उसके बाद जो अगली वस्फ़ बयान की मौला ने, कुलूबहुम महज़ूना, उनके दिल जो है ना वो हज़ीन होते हैं, महज़ून होते हैं, गम होता है उनके दिलों में। ये बहुत आम चीज़ है कि इंसान अहले दर्द हो, अहले गम हो। मैंने बाज़ रवायात में पढ़ा है मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में कि कान यतमलमलो तमलमुल सलीम व यबका बुकाल हज़ीन, ऐसे तड़पते थे जैसे जहरीले सांप ने काट लिया हो। वह यबका बुकाल हज़ीन, और एक रोते थे, बुका करते थे, गिरिया करते थे बुलंद, एक ऐसा शख्स
جو غموں کا مارا ہو۔ سوال یہ ہے وہ کون سے درد تھے جو علی کو تڑپاتے تھے؟ علی اہل درد تھا، جو علی جیسی شخصیت جو چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس کے وجود میں زلزلہ لے آتے تھے، ہلا دیتے تھے علی کو۔ اور وہ کون سا غم تھا جو علی کو رلاتا تھا، علی کی آنکھوں میں اشک لے کے آتا تھا۔ علی کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، عام آنسو نہیں ہیں۔ متقین وہ مولا فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تو علی امام المتقین ہے، یعنی وہ دردوں اور غموں کی وادی میں بھی امام ہے۔ کون سے غم اور درد تھے جو انہیں تڑپاتے اور رلاتے تھے؟ کہا قلوبہم محزونہ، جو متقین ہیں ان کے دلوں میں غم ہے، درد ہے۔ تو بعض علماء اور بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ علی کے جو درد اور غم تھے، علی رسول پاک نے فرمایا کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں ایک جیسے ہیں۔ علی قتل علی فی محراب عبادت لشدت عدل، علی محراب عبادت میں اس لیے مارے گئے، قتل ہوئے، شہید ہوئے کہ وہ عدل میں شدید اور سخت تھے۔ علی کا ایک درد معاشرے میں ظلم کا ہونا تھا، فراق عدل تھا، عدل سے فراق تھا، جدائی تھی۔ کیا بشریت اور انسان ظلم کے سائے میں پروان چڑھیں گے؟ ظلم کی آغوش میں پلے بڑھیں گے؟ ظلم کی کوکھ سے جنم لیں گے؟ ظلم کی کوکھ سے فرعون جنم لیتے ہیں، نمرود جنم لیتے ہیں، یزید جنم لیتے ہیں۔ انسانی معاشرہ رشد نہیں کرتا، کمال کی طرف نہیں جاتا، برباد ہو جاتا ہے، نہ انصافیاں ہوتی ہیں، حقوق مارے جاتے ہیں، حقوق پامال ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملتے، پست لوگوں کو بڑا بنا دیا جاتا ہے، اور جو حقیقت میں بڑے ان کو پست کر دیا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، گھٹیا لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے اور اچھے لوگوں کو نیچے کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ جس معاشرے کے اندر جب ظلم ہوتا ہے تو میرٹ قتل ہو جاتا ہے، قانون پامال ہو جاتا ہے، معاشرہ جنگل بن جاتا ہے۔ مولا علی کا ایک درد کیا ہے؟ معاشرے میں ظلم کا ہونا، یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، میرٹ کی حکمرانی نہیں ہے۔ قانون کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے، قانون اس لیے چاہیے کہ تاکہ معاشرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، یعنی عدل ہو۔ دوسرا قانون کا فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے میں نظم اور انضباط ہو، معاشرہ جنگل نہ بنے، ہرج و مرج نہ ہو۔ قانون کے بغیر آپ ٹریفک کو منظم نہیں کر سکتے، سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کو نہیں چلا سکتے قانون کے بغیر، ٹریفک کی مینجمنٹ نہیں کر سکتے۔ قانون نظم و انضباط دیتا ہے معاشرے کو، قانون کی وجہ سے معاشرے میں ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے اور عدل ہوتا ہے۔ علی کا ایک درد کیا تھا؟ لاقانونیت معاشرے میں، ظلم کا ہونا معاشرے میں، یہ درد تھا علی کا۔ دوسرا درد علی کا کیا تھا؟ علی باب مدینۃ العلم تھا۔ جہالت کا ہونا معاشرے میں علی کا درد تھا، جہالت اور جہلیت کا ہونا۔ آپ مولا علی کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیں کہ معرفت اور علم کے حوالے سے کتنے زیادہ ہیں۔ یہ درد تھا علی کا، جہالت اور جاہلیت، کہ مولا علی کیا کہتے تھے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی،
مجھ سے سوال کرو، پوچھو، اپنی جہالت کو دور کرو۔ ہائے انسان دنیا میں آئے گا اور جاہل مر جائیں گے۔ آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کروڑوں بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، تعلیم سے محروم ہیں۔ تعلیم کو، اسکولنگ کو ایک بکاؤ جنس بنا دیا گیا ہے، کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اس کا تقدس چھین لیا گیا، اس سے انڈسٹری بن گئی ہے۔ انڈسٹری بن گئی ہے۔ وہ عقیدت، وہ قدسیت، وہ طہارت، وہ پاکی جو ایک معلم کے لیے تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے تعلیم کے لیے۔ انبیاء معلم تھے، اہل بیت معلم تھے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں لیتے اس تعلیم و تربیت کا۔ کالا ایک جنس بنا دیا گیا، اس کو ایک بکاؤ چیز بنا دیا گیا معاشرے کے اندر۔ مولا علی کا یہ درد تھا، غم تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ غبار غم متقین کے دلوں پہ چھایا رہتا ہے۔ دنیا کی محبت کا غم نہیں ہوتا، مقام اور منصب کے ہاتھ میں نہ ہونے کا غم نہیں ہوتا۔ غم چند طرح کے ہیں۔ بعض غم ایسے ہیں جو گھٹیا اور پست ہوتے ہیں، خوشیاں بھی ایسے ہی ہیں۔ بعض خوشیاں گھٹیا اور پست خوشیاں ہوتی ہیں، وہ ایک تبسم انسان کی روح کا قاتل ہوتا ہے۔ اور بعض خوشیاں عالی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کہیں سے رشوت ملنے پر خوشی ہو جائے، ناجائز کمائی کی بنیاد پر وہ خوش ہو جائے، اس دن بھائی یہ خوشی اور تبسم اس کی روح کا قاتل ہے۔ لیکن ایک بات بلند عالی ترین خوشیاں ہیں۔ رسول خدا علیہ الافیت والثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشی کا دن ہے۔ مولا علی کی اس دنیا میں تشریف فرمائی کا دن خوشی کا دن ہے۔ 3 شعبان، 13 رجب، 4 شعبان، 5 شعبان، 15 شعبان، 15 رمضان، ماہ رمضان، یہ خوشیوں کے دن ہیں اور عالی ترین خوشیاں ہیں۔ کسی غریب کی مدد کر کے جو خوشی ہوتی ہے وہ عالی ترین خوشی ہے، جو انسان کی روح کو عظمت دیتی ہے۔ اسی طرح سے غم بھی ہیں، روح کو مار دینے والے غم۔ جب انسان کسی غلط کام کے لیے نکلتا ہے، کسی کا حق مارنے کے لیے نکلتا ہے اور نہیں مار سکتا اور پریشان ہو جاتا ہے، یہ حزن و یہ اندوہ اور یہ غم انسان کی روح کا قاتل ہے۔ لیکن معاشرے میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ لوگ جاہل کیوں ہیں، یہ غم، یہ درد، لوگ ان پڑھ کیوں ہیں، جاہلیت کیوں ہے، دنیا پرستی کیوں ہے، دنیا کے پیچھے کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ غم، اہل بیت کا غم، ان کی مظلومیت کا غم، ان کے درد کو محسوس کرنا، یہ عالی ترین درد ہے، عالی ترین درد ہے۔ یہ غم مقدس غم ہے، یہ حزن مقدس حزن ہے۔ متقین کے دل پتھر نہیں ہوتے، جس آنکھ سے اشک بہہ جائے نا وہ آنکھ پتھر نہیں ہوتی۔ کربلا والوں کا غم اور درد انسان کو شقی القلب اور کسی القلب بنانے سے روکتا ہے۔ یہ جو داعش ہیں، یہ جو قاتل ہیں، وحشی درندے ہیں، کیوں ایسے؟ ان کے دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت، ایک وحشی درندے بن جاتے ہیں۔ دنیا میں قتل و غارت گری کرتے ہیں، یہ کسی القلب ہیں۔ جب انسان کو اذیت سے جب قتل کرتے ہیں اور وہ تڑپتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں، لگتا ہے یہ انسان نہیں رہے، اب یہ وحشی درندے بن گئے ہیں، بھیڑیے بن گئے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ آپ یقین کر لیں، اہل بیت کا غم، کربلا کا غم، اہل بیت کی غم منانا، ان کی عزاداری کرنا انسان کو شقی ہونے سے روکتا ہے، کسی القلب ہونے سے روکتا ہے۔ یہ غم عالی ترین غم ہے،
غموں کی بھی درجات اور مراتب ہیں نا. آل محمد کا غم، اہل بیت کا غم، مولا حسین کا غم، ان کی مظلومیت کا غم، رسول خدا کی ناموس کا بازاروں اور درباروں میں بے مکنہ و ردا لے کے جانے کا غم، یہ عالی ترین غم ہے. متقین بے درد نہیں ہوتے، بے غم نہیں ہوتے. کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے، اے امیر المومنین، اے مولا، اے آقا مولا، آپ کے بارے میں اپنے پڑھا ہے کہ آپ تو تڑپتے تھے، آپ تو روتے تھے راتوں کو. مولا ہم بے درد لوگ ہیں، ہم بے غم ہیں، کیا ممکن ہے اپنے دردوں کا تھوڑا سا رزق ہمیں بھی بانٹ دیں، اپنے غموں کی خیرات تھوڑی سی ہمیں بھی دے دیں؟ ہم بھی تڑپیں مظلوموں اور محروموں کے لیے، ہم بھی معاشرے میں جہالت اور جاہلیت دیکھ کر تڑپیں اور اس کو برطرف کرنے کے لیے کوششیں کریں. ہمیں بھی وسیع نگاہ مل جائے. ہماری بھی یہ آرزو ہے کہ دنیا میں کوئی انسان جاہل نہ رہے، بے بصیرت نہ رہے، بے شعور نہ رہے، دنیا میں کسی انسان پر ظلم نہ ہو. کہیں ظلم ہو ہم تڑپیں. یہ نہ ہو کہ فلسطین میں ظلم ہو ہم چپ رہیں، کشمیر میں ظلم ہو ہم چپ رہیں، نائجیریا میں ظلم ہو ہم چپ رہیں، یمن میں، بحرین میں، آل سعود جو اس وقت سعودی عرب میں ظلم کر رہی ہے، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ہم چپ رہے؟ نہیں. خدا ہمیں ایسا دل دے دے جو پوری دنیا کے مظلوموں کا درد محسوس کرے، ان کا غم محسوس کرے. متقین وہ ہیں جو صاحب غم ہیں، صاحب حزن ہیں، صاحب اندوہ ہیں اور صاحب درد ہیں. خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل درد بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.